बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं भूखी प्यासी जख्मी पाँव लिए यूं ही भागी चली जा रही थी। मुझे अपना कुछ होश न था। याद था तो बस इतना कि अगर मैं थोड़ी देर भी यहाँ रुकी तो उन लोगों ने मुझ तक पहुँच जाना है। मैं उनकी पहुँच से इतना दूर जाना चाहती थी कि उन्हें ये खबर भी ना हो कि मेरा वजूद इस कायनात पर है भी या नहीं। पुरखतर रास्तों से गुजरकर जंगल बयाबानों से होते हुए अब मैं उस सहरा में पहुँच चुकी थी। प्यास की शिद्दत और भूख की तलब मेरे जिस्म को निढाल किए हुए थी। मगर भला इस सहरा में मुझे कौन मिलने वाला था जो मुझे प्याला भरकर पानी दे सके और पेट भर कर खाना खिला सके। मैं यूं ही कमज़ोर जिस्म के साथ चली जा रही थी जब अचानक से मुझे दूर एक जगह पर भीड़ नज़र आई। ऐसे लग रहा था जैसे काफ़ी सारे आदमियों का काफ़िला एक ही सिमत में रवा दवा है। ये देखकर जैसे मेरे हवास चौकन्ना हो गए थे। फिर मैंने अपने जिस्म की पूरी ताकत लगाई और अपने आप को एक बार फिर से मजबूत करने लगी। सहरा में गुजरने वाला ये काफ़िला मेरी मदद कर सकता था। दिल में ये भी डर था कि कहीं वो भी उन लोगों की तरह अगर गंदे लोग निकल आए तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन दूर से दिखने वाले उन लोगों का हुलिया इन लोगों से काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आ रहा था। अब मैं हिम्मत करके तेज़ तेज़ कदम चलने लगी। जल्द से जल्द उन तक पहुंचना था, ऐसा ना हो कि कहीं वो मेरी नज़रों से ओझल हो जाएं। यही सोचकर मैं अपनी पूरी जान लगा रही थी। फिर जैसे ही मैं उनके करीब पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि उन सब लोगों के हुलिये एक जैसे थे, कद भी एक ही जैसे थे और लिबास भी। मुझे देखकर उनका पूरा काफ़िला रुक गया था। उस काफ़िले में एक भी औरत मौजूद ना थी, बल्कि सारे ही मर्द नज़र आ रहे थे। फिर मैंने नहायत बेबसी से उन्हें मुखातिब किया और कहने लगी कि मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। मैं बहुत दूर से भागकर यहाँ आई हूँ। अगर आप लोग मेरी मदद कर सकें तो मुझे थोड़ा पानी चाहिए और थोड़ी सी खुराक भी। मैं उनकी तरफ मदद तलब नज़रों से देख रही थी। फिर उन सब में से मौजूद एक शख्स ने मुझे एक प्याली में भर कर पानी दिया और साथ ही फल की एक थैली मेरे हाथ में थमा दी। पानी और फल मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं था। मैं पागलों की तरह पानी पीने लगी और वो फल जल्दी जल्दी खाने लगी। फिर उन लोगों ने दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। जैसे ही मैंने देखा कि वो मुझे यूं छोड़कर जा रहे हैं, मैं तेज़ी से उनके पीछे भागी थी। खुदा के लिए आप लोग मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाएं। मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। न जाने ये कौन सा इलाका है, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं भटक कर यहाँ पहुँच चुकी हूँ, इसलिए आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। फिर उन लोगों ने इशारा किया कि तुम हमारे साथ आ सकती हो। अब मैं भी उस काफ़िले के साथ रवां दवां थी, ये जाने बगैर कि ये लोग कौन थे और कहाँ जा रहे थे। इस तपते सहरा में उनकी मंजिल कौन सी थी, लेकिन मैं खुश थी कि मुझे किसी का साथ तो नसीब हो गया था। मेरा नाम फ़ायज़ा है। हम 4 बहन भाई थे, जिनमें मेरा नंबर तीसरा था। भाई सबसे बड़ा और हम 3 बहनें छोटी थीं। अम्मी अब्बू दोनों ही हयात थे। अब्बू किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और अम्मा घर में दम दुरूद करती थी। हमारे ख़ानदानों में मिन्नतें मांगने और चादर चढ़ाने का रवाज आम था। जब भी किसी की कोई ख्वाहिश पूरी ना हो रही होती तो हमारे ख़ानदान के लोग कहते थे, तुम फ़लाँ पीर की मन्नत मांग लो तो तुम्हारे लिए ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो जाएगी। यूँ देखते ही देखते पीरों फ़कीरों के मज़ारों पर जाना हमारे ख़ानदान में आम सी बात थी। मैं भी अक्सर अपनी अम्मा के साथ किसी न किसी फ़कीर के मज़ार पर जाती थी और साल में एक दफ़ा तो लाज़िमन हमारा पूरा ख़ानदान एक बड़ी सी गाड़ी करवा कर किसी ख़ास मज़ार पर हाज़िरी के लिए जाता था। मैट्रिक हो जाने के बाद अब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी। मुझसे बड़ी बहन भी कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन उसका ग्रेजुएशन मुकम्मल होने वाला था। खुशी की बात यह थी कि इतने पुराने फरसूदा रस्म व रवाज में जकड़ने के बावजूद भी हमारे माँ बाप ने हम सारे बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया था। भाई भी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग चुका था और अब्बू का घर के अखराजात में खूब हाथ बटा रहा था। अम्मी भी मोहल्ले की पड़ोस की औरतों को दम दुरूद करती तो बदले में वो उन्हें 1000 रुपया हदिया देकर चले जाते थे। लोग कहते थे कि मेरी अम्मा के दम में तासीर होती थी। अम्मा और अब्बा अब बाजी की शादी करने का सोच रहे थे, लेकिन बाजी उन्हें मुसलसल मना किए जा रही थी। अम्मा को उन पर शक था कि शायद वो किसी को पसंद करती हैं, जब ही शादी से इनकार कर रही हैं। फिर एक दिन अम्मा ने सख्ती से बाजी को कहा कि देखो नाजिया, अगर तुमने किसी भी लड़के का चक्कर पाल रखा है तो उसे फ़ौरन ख़त्म कर दो।
تم یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس محلے میں تمہاری ماں کی کتنی عزت ہے اپنے عشق عاشقی کے چکروں میں پڑی ہوئی ہو؟ کیا میرا نام مٹی میں ملانا چاہتی ہو؟ میں تمہارے سارے رنگ ڈھنگ پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ اگر تم نے میرا نام اور عزت خاک میں ملانے کی کوشش کی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ باجی ان کے سامنے تڑپ تڑپ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ اماں خدا کے لیے میں ماجد کو بہت چاہتی ہوں، وہ میرے گھر رشتہ بھجوانا چاہتا ہے، لیکن آپ لوگ آخر کیوں رضامند نہیں ہو رہے ہیں اس کے لیے؟ اماں نے باجی کی بات سن کر زوردار تھپڑ ان کے منہ پر رسید کیا تھا۔ کس قدر بے غیرت ہو گئی ہے تو، یہ عشق لڑانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ ہمارے خاندان میں غیر ذات سے لڑکی کا رشتہ کرنے کا رواج نہیں ہے؟ خبردار جو تم نے آج کے بعد اس خبیث کا نام اپنی زبان سے لیا۔ اگر کل سے تم کالج پڑھنے کے لیے گئی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ یہ ساری باتیں میں کمرے کے باہر کھڑے ہو کر سن رہی تھی۔ میں نے بھی باجی کو 2-3 دفعہ ایک لڑکے کے ساتھ کالج کی چھٹی کے بعد جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ماجد باجی کی ایک دوست مینا کا بھائی تھا۔ وہ اور باجی نہ جانے کتنے دن سے چکر چلا رہے تھے، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ باجی تو اس ماجد کے پیار میں بالکل ہی پاگل ہو چکی تھی۔ اب اماں نے ان کا کالج جانا بند کروا دیا تھا اور وہ دن رات کسی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ یہ بات بھائی اور ابا کو بھی پتہ چل گئی تھی۔ وہ اماں کو شاباشی دے رہے تھے کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا اس کا کالج جانا بند کروا کے، اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے تھا۔ پھر باجی کے لیے خاندان میں سے ایک لڑکے کا رشتہ آیا اور اماں نے جھٹ پٹ ان کی منگنی اسی کے ساتھ طے کر دی، لیکن باجی دل سے اس رشتے پر خوش نہیں تھی، اسی لیے رو رو کر اس نے اپنی حالت بری کی ہوئی تھی۔ لیکن اماں 24 گھنٹے ان پر نظر رکھ رہی تھی کہ کہیں ماجد کے پیار میں آ کر وہ کوئی زندگی کا غلط قدم نہ اٹھا لے۔ یہی سوچ کر اماں ان کی مکمل پہرے داری کرتی۔ باجی نے یہ سب کر کے میرے لیے مشکلات کھڑی کر دی تھی، کیونکہ اب اماں میرے ساتھ بھی سختی برت رہی تھی۔ پھر اماں اور ابا نے جلد ہی باجی کی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی۔ باجی نے لاکھ کوشش کی کہ اماں کو کسی طرح بھی ماجد کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند کر لیں، لیکن اماں کا فیصلہ اٹل تھا۔ انہیں باجی کے رونے دھونے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہاں، لیکن اپنی عزت اور مقام انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ پھر ایک رات میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی جب میں نے ماجد کو اپنے گھر کے گیٹ سے باہر کھڑے ہوئے پایا۔ رات کے 2 بجنے والے تھے۔ میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ کہیں ماجد باجی کو گھر سے بھگانے کے لیے تو نہیں آیا ہے۔ یہی سوچ کر میں تیزی سے اماں کے کمرے میں گئی اور انہیں نیند سے جگا دیا۔ اماں میری بات سن کر تیزی سے ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اماں اور ابا نے باجی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ وہ بیگ لے کر اور برقع پہن کر گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ بھائی اور ابا نے ماجد کو بھی پکڑ لیا، اسے گلے سے گھسیٹ کر گھر بلا کر خوب مار رہے تھے۔ اس دن اماں نے باجی کو بالوں سے پکڑ پکڑ کر خوب مارا۔ ان کی شادی میں صرف 1 ہفتہ بچا تھا اور وہ اماں اور ابا کا نام خاک میں ملانے والی تھی۔ ابا اور بھائی نے ماجد کو دھمکی دی کہ اگر دوبارہ تم ہماری گلی کے آس پاس بھی نظر آئے تو تمہاری جان اسی وقت ختم کر دیں گے۔ ابا نے باجی کو بھی ملامت بھری نظروں سے دیکھا اور اسے کہنے لگے کہ جلدی سے اس کی شادی کر دو، اس کے بعد ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اگر فائزہ وقت پر نہ بتاتی تو شاید یہ ہماری عزت پاؤں تلے روند کر جا چکی ہوتی۔ میں خوش تھی کہ میں نے اپنے ابا اور اماں کی عزت بچا لی تھی۔ باجی نے مجھے کڑی نظروں سے دیکھا تھا، لیکن مجھے ان کی کوئی فکر نہیں تھی۔ مجھے اپنی اماں اور ابا کی عزت جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ میری اماں کا اس پورے محلے میں ایک نام اور مقام تھا۔ اگر باجی گھر سے بھاگ جاتی تو سارے محلے والے ان کے اوپر تھو تھو کرتے، جو مجھے قطعاً منظور نہیں تھا۔ پھر 1 ہفتے بعد ہی باجی کی شادی نعیم سے ہو گئی، جو میری پھپھو کا بیٹا تھا۔ اچھا خاصا ہینڈسم لڑکا تھا۔ نہ جانے باجی کو اس چرسی نشئی سے دکھنے والے ماجد میں کیا نظر آیا تھا۔ باجی روتے دھوتے رخصت ہو چکی تھی۔ اماں اور ابا نے اسے سختی سے سمجھا دیا تھا کہ اگر تم نے شادی کے بعد کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو یوں سمجھ لینا کہ تم ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گی۔ اب اماں مجھ پر اور مجھ سے چھوٹی شازمہ پر دن رات نظر رکھنے لگی تھی، لیکن اماں کو مجھ پر اتنا یقین ضرور تھا کہ میں کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی، کیونکہ باجی کا حال میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اماں ابا نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اس کے بعد اگر میں سمجھدار تھی تو ایسا قدم کبھی نہ اٹھاتی۔ اب میں نے کالج آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ مجھ سے چھوٹی شازمہ ابھی میٹرک میں تھی۔
کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی جیسے کالج آتے جاتے میرا کوئی پیچھا کرتا ہے اور مجھ پر کڑی نظر رکھ رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے ہی میں اکیلی ہوتی ہوں تو کوئی بائک جس پر 2 بندے سوار ہوتے ہیں وہ میرے قریب سے گزر کر چلے جاتے ہیں۔ نہ جانے کیوں میں عجیب سا خوف محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں سوچنے لگی کہ اگر ابا یا اماں کو میں نے یہ بات بتا دی تو انہوں نے تو لازماً میرا کالج آنا جانا بند کروا دینا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے ان پر پوری بات ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ میں حالانکہ خود بہت گھبرا رہی تھی لیکن پھر بھی اپنا دل مضبوط کر کے کالج آ جا رہی تھی۔ میرے فائنل پیپرز ہونے والے تھے اور میں کسی صورت بھی کالج سے چھٹی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر میں نے اپنی دوست رقیہ کو کہا کہ رقیہ کیا تم میرے ساتھ روزانہ آ جا سکتی ہو، کیونکہ باجی کے کالج چھوڑنے کے بعد اب مجھے اکیلے آتے جاتے ڈر لگتا ہے۔ رقیہ میری بات سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی، یار تمہارا گھر تو اتنا نزدیک ہے پھر بھی تمہیں ڈر لگتا ہے، ہمارا گھر دیکھو کالج سے کتنا دور پڑتا ہے۔ لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی اور اسے کہنے لگی کہ جب تم اپنے گھر جا رہی ہوتی ہو تو میرا گھر راستے میں ہی تو پڑتا ہے، تو کیوں نہ تم میرے ساتھ ہی آیا جایا کرو۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دونوں ساتھ ہی آیا جایا کریں گے۔ اب اس کی بات سن کر میں بے فکر تھی۔ میں کسی سائے کی طرح اس کے ساتھ آیا جایا کرتی، لیکن ابھی بھی مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی نہ کوئی تو ایسا ہے جو روزانہ مجھے کالج آتے جاتے نوٹ کرتا ہے۔ اس موٹر سائیکل والے کی ہیلمٹ کے پیچھے سے جھانکتی ہوئی لال آنکھیں مجھے خوف میں مبتلا کر دیتی تھیں۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ اس دن رقیہ نے کالج سے چھٹی کی تھی، لیکن میرا کالج جانا بہت ضروری تھا کیونکہ مجھے اپنا اسائنمنٹ جمع کروانا تھا۔ کالج جاتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے آج بھی کوئی میرے پیچھے ہے۔ پھر جیسے ہی کالج سے چھٹی ہوئی تو میں اکیلی ہی گھر کی طرف چل پڑی اور میرا یوں اکیلے جانا ہی میرے لیے قیامت ثابت ہوا، کیونکہ کسی نے زبردستی میرے منہ پر رومال رکھ کر مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ ہاں لیکن مجھے اتنا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جو بھی تھے 3 افراد تھے جو مجھے کسی وین میں بٹھا کر لے جا رہے تھے۔ میرا ذہن سن ہوتا گیا اور پھر میں مکمل تاریکیوں میں ڈوب گئی۔ ہوش مجھے جب آیا جب میں نے خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پایا تھا۔ اس کمرے میں کہیں سے بھی روشنی نہیں آ رہی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح چلانے لگی، میں کہاں ہوں؟ کھولو، میرے ہاتھ پاؤں کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ لیکن میری آواز سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تھک ہار کر میں خاموش ہو گئی، لیکن آنسو مسلسل میری آنکھوں سے رواں تھے۔ نہ جانے کس نے مجھے یہاں اغوا کر لیا تھا۔ آخر جو اتنے دن سے میرے پیچھا کر رہے تھے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی چکے تھے۔ پھر میں اپنی اماں اور ابا کا سوچ کر رونے لگی کہ نہ جانے ان کے دل پر کیا قیامت گزر رہی ہوگی جب میں کالج سے گھر نہیں پہنچی ہوں گی تو۔ پھر اچانک ہی کمرے کی لائٹ روشن ہوئی تھی۔ میں نے روشنی میں دیکھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا پڑا تھا، لیکن مجھے اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ پھر وہ شخص جس نے اپنے چہرے پر نقاب لگایا ہوا تھا میرے سامنے ایک انجیکشن بھرنے لگا۔ خوف کے مارے میری آنکھیں پھٹ پڑی تھیں کیونکہ میں جان گئی تھی کہ وہ انجیکشن مجھے ہی لگانے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں چیختی چلاتی اس نے وہ انجیکشن میرے بازو میں ٹھوک دیا تھا اور ایک بار پھر سے میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ دوسرے دن جب مجھے ہوش آیا تو میں بالکل بھی ایسی حالت میں نہیں تھی کہ منہ سے کچھ بول سکتی، کیونکہ مسلسل 2 دن تک بھوکا رہنے کی وجہ سے اور بے ہوشی کی وجہ سے مجھ پر شدید کمزوری کی کیفیت طاری تھی۔ میں ایک سائڈ پر گردن لٹکا کر اپنے بندھے ہوئے ہاتھ پاؤں کو دیکھنے لگی جب ہی میرے کانوں میں کسی کی آواز آئی تھی۔ یہ آواز سن کر میں حیران رہ گئی کیونکہ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ ماجد کی تھی، جو کہ باجی کا عاشق تھا۔ وہ کسی ساتھ والے انسان سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں نے تمہیں کس قدر بڑھیا مال لا کر دیا ہے، اس لیے مجھے اس کی اچھی قیمت چاہیے۔ تم بھلے اسے کہیں بھی اسمگل کرو، لیکن میرے ساتھ جو سودا طے ہوا تھا مجھے اسی حساب سے رقم چاہیے۔ میں ہکا بکا یہ ساری باتیں سن رہی تھی تو گویا ماجد نے اپنی بے عزتی کا بدلہ مجھے اغوا کر کے لیا تھا۔ اس دن ابا اور بھائی نے جس طریقے سے اس کی پٹائی کی تھی وہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکا تھا اور اس نے مجھے اغوا کر کے ان کی عزت خاک میں ملانے کا منصوبہ شاید پہلے سے ہی بنا لیا تھا۔ اب نہ جانے وہ مجھے کن لوگوں کے ہاتھوں بیچ رہا تھا اور ان سے میرا سودا طے کر رہا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھ پر یہ ستم صرف اور صرف باجی کی وجہ سے ڈھایا گیا تھا، جبکہ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اماں اور ابا تو نہ جانے کس رسوائی میں مبتلا ہوں گے، شاید خاندان والوں نے ان کا جینا حرام کر رکھا ہوگا۔
پھر میں بے بسی سے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی رسیوں کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ اتنی مضبوطی سے باندھ دی گئی تھیں کہ انہیں کھولنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ ماجد شاید اپنے حصے کی رقم لے کر جا چکا تھا، تبھی ایک شخص اندر آیا اور اس کے چہرے پر مکمل نقاب تھا۔ پھر اس نے ایک ٹرے میرے سامنے رکھی اور میرے ہاتھوں کو کھولنے لگا۔ میرے پاؤں ابھی تک رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے کھانا کھانے کا اشارہ کیا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ پیٹ کی دوزخ کو تو ہر حال میں بھرنا ہی ہوتا ہے۔ میں بھی بے بسی سے کھانا کھانے لگی، حالانکہ نوالے نگلنا مجھ سے بہت مشکل ہو رہے تھے۔ پھر بھی میں نے کھانا ختم کیا اور پانی پی لیا۔ پھر وہی شخص اندر آیا اور اس نے میرے پاؤں کھولنا شروع کیے۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہ جانے کہاں جا رہا تھا۔ میں مکمل ہوش میں تھی کیونکہ پیٹ میں کھانا ڈلنے کے بعد اب میرے حواس چوکنا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ارد گرد دیکھنے پر مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ بالکل ایک ویران سی جگہ تھی جہاں پر ایک بڑے سے کھنڈر نما مکان میں یہ سارا کام ہو رہا تھا۔ جب وہ مجھے باہر لے کر آیا تو وہاں پر ایک ٹرک کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے ٹرک کا دروازہ کھولا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں میرے جیسی اور بھی لڑکیاں موجود تھیں۔ پھر اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں بھی ٹرک پر چڑھ جاؤں۔ میں مکمل طور پر بے بس تھی، کسی صورت بھی ان کے کسی حکم سے انکار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے ٹرک میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ اس ٹرک میں موجود ساری لڑکیاں ہی خاموش اور بے بس لگ رہی تھیں، شاید انہیں بھی مختلف جگہوں سے اغوا کر کے لایا گیا تھا۔ میں چپ چاپ ان کی شکل دیکھنے لگی۔ ہر لڑکی کے چہرے پر کسی نہ کسی قسم کے تشدد کے نشان تھے۔ میں وہاں سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی جب بھی ایک لڑکی مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں کس جگہ سے اغوا کر کے یہاں لایا گیا ہے؟ مجھے تو ایک ہاسٹل سے اغوا کیا گیا ہے۔ پھر میں دھیرے دھیرے سے کہنے لگی کہ مجھے کس طرح سے اغوا کر کے یہاں تک پہنچایا گیا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ ہاں، میں نے یہی سنا ہے کہ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں اور ان کا تعلق کسی خطرناک اسمگلروں کے گروہ سے ہے۔ یہ لوگ ہمیں ٹرک میں بھر کر نہ جانے کس ملک میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم کسی دوسرے ملک میں پہنچ جائیں گے تو شاید واپسی کا ٹھکانہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں ہوگا۔ اب ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو الوداع کہہ دیں گے۔ اس کی یہ خوفناک باتیں مجھے شدید خوف میں مبتلا کر رہی تھیں اور میں ذہنی اذیت کا شکار ہو رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی سی عمر میں مجھے یہ سب دیکھنا پڑے گا۔ زندگی نہ جانے مجھ پر کیا ستم ڈھانے والی تھی۔ نہیں، میں اپنے اماں ابا اور بہن بھائی کے بغیر کبھی بھی زندگی نہیں گزار سکوں گی، اس لیے مجھے کچھ نہ کچھ اپنے لیے کرنا ہی پڑے گا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، لیکن ان خوفناک لوگوں سے چھٹکارا پانا میرے لیے ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ سب لڑکیاں نیم بے ہوشی کی کیفیت میں بیٹھی تھیں، لیکن میرے حواس مکمل طور پر جاگے ہوئے تھے۔ میں چاروں طرف ارد گرد دیکھنے لگی، مجھے کہیں سے بھی رہائی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ٹرک چلنا شروع ہوا اور اس میں بیٹھی ساری لڑکیاں اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کرنے لگیں۔ نہ جانے وہ لوگ ہم جیسی اغوا شدہ لڑکیوں کو کہاں لے کر جا رہے تھے۔ تقریباً 3-4 گھنٹے تک ٹرک چلنے کے بعد پھر ایک جگہ پر رکا تھا۔ پھر اس ٹرک میں سے ہمیں دوسرے ٹرک میں منتقل کیا گیا۔ ہم یوں اترتے جاتے کسی بھیڑ بکریوں کی مانند لگ رہے تھے۔ ایسے بے بسی تو جانوروں کی بھی نہیں ہوتی ہوگی جو اس وقت ہماری تھی۔ میں نے چاروں طرف سے اندازہ لگایا، پھر یہ دیکھ کر چونک گئی کہ اس ٹرک پر صرف ایک ڈرائیور اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک شخص موجود تھا، یعنی ہم 15-20 لڑکیاں تھیں اور ہماری حفاظت کرنے والے صرف 2 لوگ تھے۔ میرے ذہن میں مختلف منصوبے آنے لگے۔ میں سوچنے لگی کہ تعداد میں ہم لڑکیاں زیادہ ہیں، لیکن اپنے آپ کو جسمانی طور پر بہت کمزور سمجھنے کی وجہ سے ہم شدید بے بسی اور اذیت کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ لیکن مجھے کچھ کرنا تھا، سب کے لیے نہ صحیح، اپنے لیے۔ مجھے اپنے لیے کوئی نہ کوئی رہائی کا راستہ ضرور نکالنا تھا۔ میں اس گھٹیا انسان ماجد کی وجہ سے اپنی زندگی کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر میرے ذہن میں آخرکار ایک منصوبہ آ ہی گیا، لیکن وہ منصوبہ میں کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی لڑکی گھبرا کر میری بات سے انکار کر کے کسی اور کو میری طرف متوجہ نہ کر دے۔ اس لیے خاموشی سے وہاں بیٹھی رہی۔ پھر اچانک میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے چیخنا شروع کر دیا اور پیٹ پکڑ کر رونے لگی۔ میری چیخیں یقیناً ٹرک ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص تک جا پہنچی تھی۔ تبھی وہ شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے غصے سے کہنے لگا کہ کیا ہوا، کیوں چیخ رہی ہو لڑکی؟ تو میں اسے کہنے لگی کہ میرے پیٹ میں شدید درد ہے، شاید رفع حاجت کی وجہ سے مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا ہے اور پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر برے برے منہ بنا رہا تھا۔ پھر بادل نخواستہ اس نے مجھے ٹرک سے اترنے کا کہا۔
अब मैं ट्रक से उतर आई थी। फिर वो मुझे इशारा करने लगा कि वहाँ चलो, जंगल की तरफ। अब वो मेरे आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे थी। मैं देख रही थी कि बाकी लड़कियों की चौकीदारी करने के लिए ट्रक ड्राइवर बहुत बड़ी सी बंदूक लेकर उनके सामने खड़ा था, लेकिन जो शख्स मेरे साथ जा रहा था उसके पास कोई हथियार नहीं था। फिर उसने मुझे एक तरफ इशारा किया और मुझे वहाँ जाने को कहा और मुझसे कहने लगा कि जल्दी करो, 5 मिनट के बाद यहीं वापस आना। मैंने इस बात में सर हिलाया और उस दरख्त के पीछे चली गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से कांप रहा था, लेकिन मुझे यहाँ से जल्द निकलना था। मेरी ज़िंदगी के ये 5 मिनट बहुत कीमती थे। फिर मैंने सांप की मानंद सिरकना शुरू कर दिया और 2 मिनट में इस तरह से सिरकते सिरकते मैं वहाँ से बहुत आगे आ गई। फिर बिना सोचे समझे एक साइड पर इतनी तेज भागी जितनी जिंदगी में कभी नहीं भागी थी। यूं ही भागते भागते मैंने पलट कर देखा था। मुझसे बहुत दूर मुझे अपने पीछे 4-5 लोग आते हुए नजर आ रहे थे। ये देखकर मैं अपने हवासों में नहीं रही थी। यकीनन वो मेरा पीछा करते हुए ही आ रहे थे और मुझे उनकी पहुंच से बहुत दूर भागना था। उन दोनों ने शायद अपने साथियों को बुलवा लिया था। तभी मुझे उस घास में एक घड़ा नजर आया। मैं उस घड़े में छुप गई और अपने ऊपर वहाँ पड़ी सूखी घास डाल ली थी। मैं ये सब बहुत तेज़ी से कर रही थी। मैं वहाँ छुपी बैठी थी जब मुझे अपने बहुत करीब भारी भरकम कदमों की आवाज़ आई थी। वो आवाज़ें 5 से 6 बंदों की थीं जो यकीनन मेरी ही तलाश में थे। एक बंदा चीख चीख कर कह रहा था कि वो यहीं कहीं होंगी, ढूंढो उसे, उसकी बड़ी भारी रकम अदा की है। अगर वो हाथ से निकल गई तो सेठ को हम क्या जवाब देंगे। मैं वहाँ दुबकी पड़ी थी। अगर मैं ज़रा सा भी हिल लेती तो शायद उन लोगों को मेरी मौजूदगी का शुबा हो जाता। फिर काफ़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि वो आवाज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई थीं। मुझे अब भी बहुत डर लग रहा था। मैं किसी सूरत भी इस घड़े से बाहर नहीं आना चाहती थी। वहाँ लेटे लेटे मुझे 2 घंटे बीत गए, तब जाके मेरा थोड़ा खौफ कम हुआ। फिर मैंने हिम्मत की और अपने ऊपर से घास को हटाने लगी। इर्द गिर्द फैला सन्नाटा इस बात की निशानदेही कर रहा था कि वहाँ पर वाकई कोई भी शख्स नहीं था। लेकिन ये कौन सी जगह थी और मैं कहाँ थी, मुझे कुछ खबर नहीं थी। फिर मैं हिम्मत करके उस जंगल में एक साइड पर चलने लगी। पुरखतर रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार मैं इस सहरा में पहुँच गई थी जहाँ पर मुझसे ये काफ़िला टकराया था। अब मैं उन लोगों में शामिल हो चुकी थी। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी थी कि ये लोग मुझे बुरे नहीं लग रहे थे, बल्कि इनमें से किसी ने भी मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। काफ़ी देर तक चलने के बाद आखिरकार वो जंगल में मौजूद एक खंडर के पास रुक गए। मैं भी उनमें शामिल थी। जैसे ही वो अंदर गए तो मुझे उस खंडर में और भी लोग नज़र आए थे। उनमें से एक बड़े लंबे कद का आदमी तख्त पर बैठा हुआ था। फिर उन लोगों ने उसे मुखातिब करके कहा कि जिन्नात के सरदार को हमारा आदाब हो, हम अपना दौरा मुकम्मल करके आ चुके हैं। जिन्नात के सरदार साहब, आपका काम हो चुका है। उनके मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर मैं हैरान थी। खौफ के मारे मेरा जिस्म लरज़ने लगा। आखिर ये लोग अपने आप को जिन्नात क्यों कह रहे थे? इसका मतलब है कि ये सारे अजीब से दिखने वाले लोग इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे, और यूं जंगल में पड़ाव डालने का मतलब था कि ये इस खंडर में रहते हैं। मैं सबको खौफज़दा नज़रों से देख रही थी, गोया एक बार फिर मैं मुसीबत में फंस चुकी थी। न जाने ये जिन्नात आगे मुझसे किस किस्म का सलूक करना चाहते थे। उनमें से कोई भी जिनजादी नहीं थी, बल्कि सिर्फ जिन्नात ही नज़र आ रहे थे। उनके अजीब व गरीब किस्म के पहनावे और लंबे लंबे कद उन्हें किसी और ही दुनिया का बासी बता रहे थे। मैं शदीद किस्म की दहशत का शिकार थी। तभी जिन्नात के सरदार की नज़र मुझ पर पड़ी थी। फिर वो उस काफ़िले के जिन्नात से कहने लगे कि ये लड़की तुम्हारे साथ कैसे आ गई? ये लड़की तो इंसानों की दुनिया की मालूम होती है। ऐसा न हो कि ये हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दे। सरदार की ये बात सुनकर एक जिन कहने लगा कि सरदार, ये लड़की खुद भी मुसीबत की मारी दिखाई देती है। अगर हम इसे खुराक और पानी फराहम ना करते तो शायद ये वहीं सहरा में भटकती हुई मर जाती। अब जिन्नात का सरदार मुझे गौर से देख रहा था, जबकि मैं खौफ की वजह से नज़रें झुकाकर खड़ी थी। फिर उसने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे कहने लगा कि तुम इस सहरा में कैसे पहुंची? वहाँ तक तो सिर्फ जिन्नात की रसाई है। इंसान अगर वहाँ जाए तो भूख प्यास से ही मर जाए। फिर मैं उन्हें कहने लगी कि मुझे किसी ने अगवा करके ऐसे लोगों के पास पहुंचा दिया था जो लड़कियां स्मगल करके दूसरे ममालिक में बेचते हैं। मेरे साथ दीगर कई लड़कियां थीं। उनका तो पता नहीं उन्होंने क्या हाल किया था, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से फरार हो गई थी और जंगल में भटकते भटकते मैं सहरा में पहुंच गई थी, जहां पर ये सब मुझे मिले थे।
پھر جنات کا سردار مجھے کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ تو واقعی کسی نے بہت برا کیا ہے، تم شروع سے لے کر آخر تک مجھے ساری بات بتاؤ۔ میں نے اپنی کہانی شروع سے یہاں تک پہنچنے کی ساری سنا دی۔ میری کہانی سن کر سارے جنات تاسف کا اظہار کر رہے تھے۔ میں خاموش بے بسی سے کھڑی تھی۔ پھر جنات کا سردار مجھے کہنے لگا کہ تم بلا شبہ حالات کی ماری ہوئی لڑکی ہو، ہمیں تمہیں دیکھ کر تم پر ترس آ رہا ہے، تم سے ہمدردی محسوس ہوتی ہے۔ بتاؤ ہم تمہاری کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں جو تم اپنی زندگی میں آگے چاہتی ہو، ہم تمہیں ویسا ہی تعاون فراہم کریں گے۔ ان کے منہ سے اپنے لیے اتنی ہمدردی کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میں انہیں کہنے لگی کہ اگر میں کسی طریقے سے گھر پہنچ بھی گئی تو کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ میں انہیں بھلا کیسے بتاؤں گی کہ میرے ساتھ ایک انتہائی برا حادثہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے میں اتنے دن سے گھر سے غائب تھی، لیکن میرے خاندان والے یہ ساری باتیں سن کر بھی مجھے قبول نہیں کریں گے، بلکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید میں کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور لڑکے کے دھوکہ دینے پر میں واپس گھر میں آ گئی ہوں۔ جنات کا سردار غور سے میری باتیں سن رہا تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ اس کا ایک حل ہے، پہلے میں ایک خاص عمل کر کے تمہارے گھر کے سارے معاملات پتہ کرتا ہوں، اس کے بعد ہی آگے کا سوچیں گے۔ تب تک تم ہمارے ساتھ یہاں رہو، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہاری جان کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا تعلق اچھے جنات سے ہے نہ کہ برے جنات سے۔ جہاں تک ممکن ہوا ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں تمہارے خاندان سے ملوا کر رہیں گے۔ ان کی اتنی ہمدردی ہی میرے لیے کافی تھی۔ ان کے رویے دیکھ کر مجھے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جنات مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب میں اس کھنڈر میں بنے ہوئے کمرے میں رہنے لگی۔ پھر دوسرے دن جنات کے سردار نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے ایک عمل کر کے تمہارے گھر کے حالات کے بارے میں پتہ لگا لیا ہے۔ تمہارے گھر والوں نے تم پر فاتحہ بھی پڑھ لی ہے، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ تم واقعی ہی کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہو۔ ان کی یہ خبر میرے دل پر کسی تیر کی طرح لگی تھی۔ میں نے ان کے سامنے ہی رونا شروع کر دیا۔ پھر میں ان سے کہنے لگی کہ اب تو میرے گھر والے مجھے زندگی بھر قبول نہیں کریں گے۔ میں انہیں بھلا کیسے یقین دلاؤں گی کہ میں گھر سے بھاگی نہیں تھی بلکہ مجھے کسی نے اغوا کر لیا تھا۔ پھر جنات کا سردار مجھے کہنے لگا کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے جسے تم کر کے اپنے گھر والوں کو سچائی کے بارے میں پہلے سے بتا سکتی ہو۔ پہلے تم نے ان کا اعتماد حاصل کرنا ہے، پھر ان کے سامنے جا کر تم نے اپنی سچائی بتانی ہے۔ جنات کے سردار کی بات سن کر میں خوش ہو گئی اور اسے کہنے لگی کہ کیا طریقہ ہے جس سے میں اپنے گھر والوں کو اپنی سچائی بتا کر اپنے بے گناہ ہونے کا ثبوت پیش کر سکتی ہوں؟ تو جنات کا سردار مجھے کہنے لگا کہ تم سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے ایک خط لکھو گی اور جس نے تمہیں اغوا کیا تھا اس کے بارے میں لکھ کر اپنے گھر والوں کو سچائی سے آگاہ کرو گی۔ اس خط میں تم نے یہ نہیں بتانا کہ تم اغوا کاروں سے بچ کر ایک محفوظ مقام پر موجود ہو، بلکہ صرف اپنی گمشدگی کے بارے میں بتانا ہوگا۔ جب تمہارا یہ خط ان تک پہنچ جائے گا تو انہیں یقین آ جائے گا کہ ہماری بیٹی گھر سے فرار نہیں ہوئی بلکہ اسے کسی نے اغوا کیا ہے۔ وہ ضرور تمہارے بارے میں معلومات کرنے کے لیے کسی نہ کسی کی مدد لینے کی کوشش کریں گے۔ پھر میں جنات کے سردار سے کہنے لگی کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں یہ خط لکھ کر اپنے ماں باپ تک کیسے پہنچاؤں گی، کیونکہ یہ خط پہنچانا ان تک بہت مشکل اور مصیبت کا کام ہے۔ جنات کا سردار مجھے کہنے لگا کہ اس بات کی فکر تم ہرگز نہ کرو، ان تک یہ خط پہنچانا میرے دائیں ہاتھ کا کام ہے۔ میرا ایک خاص جنزاد یہ کام کرنے میں ماہر ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی پلک جھپکتے میں ہی پہنچ جاتا ہے۔ تم خط لکھ کر میرے پاس پہنچا دو، اس خط کو تمہارے ماں باپ تک پہنچانا میرا کام ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مصیبت کے اس عالم میں مجھے اتنے اچھے جنات سے مدد ملے گی۔ پھر میں نے ایک کاغذ قلم لیا اور اس پر اپنے ماں باپ کے نام ایک خط لکھنے لگی۔ میں نے اس پر یہ تحریر درج کی تھی کہ پیارے امی ابو، میں آپ کی بیٹی فائزہ آج بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہوں۔ باجی کا وہ ناکام عاشق جس کی ابا اور بھائی نے پٹائی کی تھی، اس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے مجھے کالج سے اغوا کر لیا تھا اور میرے پیسے وصول کر کے مجھے ان اغوا کاروں کے ہاتھ میں پہنچا دیا جو لڑکیوں کو دوسرے ملک میں بیچ کر پیسے کماتے ہیں۔ آپ جلد سے جلد پولیس کے پاس جا کر میری رپورٹ درج کروائیں تاکہ پولیس ماجد کو پکڑ کر ان اغوا کاروں تک پہنچ سکے۔ میں یہ خط بہت مصیبت سے لکھ رہی ہوں، امید ہے کہ آپ مجھے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، فقط آپ کی بے بس بیٹی فائزہ۔ یہ خط لکھتے ہوئے واقعی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر میں نے وہ خط جنات کے سردار کے حوالے کر دیا اور پھر شدت سے انتظار کرنے لگی کہ آخر وہ جنات کا سردار میرے لیے کیا کرتا ہے۔
بظاہر وہاں رہتے ہوئے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ جنات اپنے لیے بے حد لذیذ کھانا بناتے تھے اور اس میں سے وہ کافی سارا میرے سامنے رکھ جاتے تھے۔ بے شک ان کا کھانا اتنا لذیذ ہوتا تھا کہ میں اس کا ذائقہ اپنی زبان پر کافی دیر تک محسوس کرتی رہتی تھی۔ وہ جنات عبادت بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کا نہایت احترام بھی۔ میں انہیں دیکھ کر حیران ہوتی تھی، سوچتی کہ ہم انسانوں سے تو یہ جنات اچھے ہیں جو کسی کو بھی مشکل میں دیکھ کر اپنی طاقتوں کے ذریعے اس انسان کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر 2 دن بعد جنات کے سردار نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے کہنے لگے کہ تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ تمہارا خط پا کر تمہارے ماں باپ نہایت خوش تھے۔ وہ پہلے ہی یہ سوچ رہے تھے کہ تم خود اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ بھاگی ہو، لیکن جیسے ہی وہ خط میرے جنزاد نے ان تک پہنچایا، اسے پڑھ کر انہیں تمہاری سچائی کا پتہ لگ گیا ہے۔ اب انہوں نے اس لڑکے کو پکڑوا دیا ہے۔ یقیناً وہ لڑکا پٹ کر ساری سچائی اگل دے گا، اور جیسے تم بچ گئی ہو سکتا ہے ایسے دیگر لڑکیاں بھی بچ جائیں۔ میں اس جنات کے سردار کی بات سن کر حیران تھی۔ وہ صرف میری مدد نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ ان لڑکیوں کو بھی بچانا چاہتا تھا جو نہ جانے کہاں کہاں سے اغوا کر کے لائی گئی تھی۔ میں جنات کے سردار کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ ابھی شکریہ ادا کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ جب تم اپنے ماں باپ تک پہنچ جاؤ گی تو ہم سارے جنات کو اس کی سچی خوشی حاصل ہوگی۔ جب تک وہ ساری لڑکیاں وہاں سے آزاد نہیں ہو جاتی تب تک تم نے ان کے سامنے نہیں جانا ہے۔ اسی طرح تمہارے ماں باپ کو یہ شک بھی نہیں ہوگا کہ آخر تم اکیلی وہاں سے کیسے فرار ہو کر واپس آ گئی۔ جنات کے سردار کی باتیں بالکل ٹھیک تھیں۔ مجھے وہاں اب کچھ انتظار کرنا تھا، لیکن اتنا یقین ضرور تھا کہ میرے ماں باپ تک پہنچنے میں وہ میرا بھرپور ساتھ دیں گے۔ میں پھر انتظار میں مبتلا ہو گئی۔ یہ انتظار کی شدت مجھ پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر ان کے قبیلے میں کوئی جن زادی کیوں نہیں ہے؟ وہ آخر سب جنات ایسے کیوں رہتے ہیں؟ لیکن مجھ میں یہ سب پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر وہ میرے سوال پر خفا ہو گئے تو پھر میں کیا کروں گی؟ اس لیے خاموشی سے اپنا یہ سوال دل میں ہی دبا کر بیٹھی رہی۔ پھر ایک دن جنات کا سردار مجھے کہنے لگا کہ اس کھنڈر میں ہم جب تک رہ رہے ہیں تب تک ہمیں اپنا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جیسے ہی ہم سارے جنات کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی، ہم واپس اپنے قبیلے میں پہنچ جائیں گے۔ دراصل ہم سارے جنات ایک خاص عمل کرنے کے لیے اس کھنڈر میں جمع ہوئے تھے۔ ہماری جس قبیلے سے دشمنی چل رہی ہے اس قبیلے نے ہماری ساری جنزادیوں کو اغوا کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ہماری ساری جنزادیاں ہماری منتظر ہیں کہ ہم کب آ کر انہیں اس شیطانی قبیلے سے چھڑوائیں گے۔ ہم سارے جنات اب ایک خاص عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ اس شیطانی قبیلے کے جنات کا مقابلہ کر سکیں۔ پھر ہم اپنی ساری جنزادیوں کو آزاد کروا کر ان کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران تھی۔ تو گویا ان کی جنزادیاں بھی میری طرح اغوا ہو کر کسی کے پاس موجود تھی۔ شاید جبھی میری کہانی سن کر انہیں مجھ پر ترس آیا تھا، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ وہ اپنا عمل چھوڑ کر میری مدد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنے مخلص ہیں یہ۔ میرا دل بھی ان کے احترام میں جھکنے کو بے تاب تھا۔ صرف ایک دن جنات کا سردار میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ اب تمہارے گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ تمہارے ماں باپ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی بیٹی ان سے آ کر ملے، کیونکہ انہیں تمہاری سچائی پر یقین ہو گیا ہے۔ کل وہاں پر موجود ساری لڑکیاں اپنے اپنے گھر والوں سے مل جائیں گی، لیکن تم ان لڑکیوں میں شامل نہیں ہوگی کیونکہ تم ہمارے پاس ہو۔ اس لیے ٹھیک تمہیں اسی وقت اپنے گھر والوں کے پاس جانا ہوگا جب وہ لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو جائیں گی، تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ تم بھی انہی لڑکیوں میں شامل تھی۔ میں اس جنات کے سردار کی بات خوشی سے سن رہی تھی۔ تو گویا میرے ماں باپ میرے منتظر تھے۔ یہی تو میں چاہتی تھی کہ گھر جانے پر میرے اوپر کسی قسم کا کوئی بہتان نہ لگے۔ اب میں شدت سے اگلے دن کی منتظر تھی۔ پھر اگلے دن میں ان کے پاس سے الوداع ہونے لگی۔ جنات کے سردار کے سامنے جھک کر میں نے تعظیم پیش کی اور اسے کہا، آپ نے میری زندگی کے اس موڑ پر میری مدد کی ہے جب مجھے شاید سب سے زیادہ مدد کی ضرورت تھی، اس لیے میں کبھی اپنی زندگی میں آپ لوگوں کو بھلا نہیں پاؤں گی۔ آپ نے میری اتنی مدد کی ہے، اسی لیے میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بھی جلد ہی اپنی جنزادیوں کو حاصل کر کے ان کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر سکیں۔ سارے جنات میری بات سن کر مسکرانے لگے اور پھر میں وہاں سے رخصت ہو گئی۔ ایک جنزاد مجھے چھوڑنے کے لیے میرے ساتھ میرے گھر جا رہا تھا۔ اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا اور پھر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا وجود ہوا میں معلق ہے۔
میں خوف کے مارے اپنی آنکھیں بھی نہیں کھولنا چاہتی تھی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں نیچے نہ گر جاؤں۔ پھر اس جنزاد نے مجھے اپنی گلی کے نکڑ کے پاس چھوڑا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں سامنے دیکھنے لگی، صرف 4 قدم کے فاصلے پر میرا گھر موجود تھا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، نہ جانے میرے گھر والے میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے تھے۔ پھر اسی دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے اپنے گھر کا دروازہ بجا دیا۔ دروازہ میری چھوٹی بہن شازمہ نے کھولا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف دیکھ رہی تھی، پھر مجھے گلے لگا کر رونے لگی۔ وہ خوشی سے چیخیں مار مار کر سب گھر والوں کو بلا رہی تھی۔ تبھی میری اماں بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ میں خوش تھی کہ جنات کے سردار کی حکمت عملی کی وجہ سے آج میں اپنے گھر والوں کی نفرت کا سامنا نہیں کر پائی تھی، بلکہ میرے خط نے انہیں ساری سچائی سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ ابا بھی آنسو بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر میں ابا کے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ شازمہ نے مجھے پانی پلایا۔ پھر اماں مجھے بتانے لگی کہ پہلے ہم یہی سوچ رہے تھے کہ شاید تم نے بھی نازیہ کی طرح کوئی لڑکا پھنسا کر اس کے ساتھ چکر پال لیا تھا، اس لیے ہم رو پیٹ کر یہ صبر کر چکے تھے کہ شاید تم کسی لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی ہو۔ لیکن جب ہمیں تمہارا خط ملا تو ہمیں سچائی کا پتہ چلا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ماجد ہی وہ لڑکا ہوگا جو اغوا کر کے تمہیں کسی دوسرے کے حوالے کر دے گا۔ پھر میں اور تمہارے ابا پولیس کے پاس گئے اور ہم نے تمہارے اغوا کی رپورٹ کروائی۔ پولیس نے جب ہم سے پوچھا کہ آپ کو کسی پر شک ہے تو ہم نے ماجد کا نام لے دیا۔ پھر جب پولیس نے ماجد کو گرفتار کر لیا تو اس نے اپنے منہ سے ساری سچائی بتا دی۔ اب میرا اور تمہارے ابا کا دل بہت تڑپ رہا تھا تم سے ملنے کے لیے۔ پولیس ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی تھی۔ پھر کل آ کر پولیس نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اس ٹھکانے پر چھاپا مارا ہے جہاں پر دیگر لڑکیاں موجود تھیں، لیکن ان لڑکیوں میں تم شامل نہیں تھی۔ ہماری تو یہ سوچ کر جان نکل رہی تھی کہ تمہیں شاید کسی دوسرے ملک میں بھیج دیا گیا ہے۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم یوں زندہ سلامت ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جاؤ گی۔ پھر ابا مجھے کہنے لگے کہ ہم نے نازیہ کو سختی سے منع کیا ہے کہ ہمارا اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی زندگی کی ایک غلطی نے تمہاری پوری زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے ابا کے ہاتھ تھام لیے اور انہیں کہنے لگی کہ ابا، اس میں بھلا باجی کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو ماجد کو بھول کر اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش رہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ سب تو کیا دھرا اس گھٹیا ماجد کا ہے جس نے باجی کا بدلہ لینے کے لیے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اب اماں، ابا اور شازمہ اور بھائی میرے ساتھ خوش بیٹھے تھے۔ ہم سب پوری رات باتیں کرتے رہے۔ دوسرے دن میں آرام سے گھر پر بیٹھی تھی جب اچانک 2 پولیس والے ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ پھر اماں کو کہنے لگے کہ جن لڑکیوں کو ہم نے اغوا کاروں سے چھڑوایا ہے ان میں یہ لڑکی تو ہرگز شامل نہیں تھی۔ آخر یہ لڑکی ان کے چنگل سے کیسے فرار ہو گئی اور اتنے دن اس نے کیسے اور کہاں گزارے؟ کیونکہ جس جگہ پر ان اغوا کاروں کا ٹھکانہ تھا وہاں پر تو کسی انسان کا زندہ بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ پھر وہ پولیس والا مجھ سے کہنے لگا کہ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آخر آپ وہاں سے کیسے فرار ہوئیں اور اپنی جان بچا کر اتنے دن کہاں تک غائب رہیں؟ ان کی یہ بات سن کر میں خوفزدہ سی ہو گئی۔ پھر انہیں کہنے لگی کہ ہاں، میں اس ٹرک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن جن لوگوں سے میں ملی وہ نہایت نیک لوگ تھے۔ انہوں نے اتنے دن تک میرا خیال رکھا اور مجھے بھرپور مدد فراہم کی۔ بے شک وہ لوگ اس صحرا کے باسی تھے، میں انہیں جانتی نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے اتنی محبت اور عزت اور احترام سے رکھا، شاید میرے اپنے بھی میرے لیے اتنا نہیں کر پاتے۔ پولیس والے میری بات سن کر حیران تھے۔ پھر اماں اور ابا ان سے کہنے لگے کہ ہم اپنی بیٹی کو اب کسی پریشانی یا تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے جتنی معلومات آپ نے لینی ہے ابھی لے لیں۔ اس کے بعد کبھی بھی اسے کسی قسم کے سوال و جواب کے لیے پریشان مت کیجیے گا۔ پولیس والے اماں اور ابا کی بات سن کر سر ہلانے لگے اور پھر میرا بیان لے کر وہ واپس لوٹ گئے۔ میں ان نیک جنات کے بارے میں کسی کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں نے ان کے بارے میں کسی کو بتا دیا تو ان کی ہوئی نیکی میں ضائع کر دوں گی۔ نہ جانے وہ اپنی جنزادیوں کو چھڑوانے میں کامیاب ہوئے ہوں گے یا نہیں، لیکن پھر بھی میں ہر روز دل سے ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ وہ اپنی زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب رہیں۔ پھر ایک دن نازیہ باجی اپنے سسرال سے آئیں تو ان کی نظروں میں شرمندگی اور ندامت تھی۔ اماں اور ابا ان سے ناراض تھے، لیکن میرے کہنے پر اماں اور ابا نے انہیں معاف کر دیا۔ وہ مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی تو میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے اور انہیں کہنے لگی کہ باجی، زندگی میں ہم کبھی چھوٹی موٹی غلطی کر دیتے ہیں، لیکن ان کا خمیازہ نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری وجہ سے ہمارے ساتھ رہنے والوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ کی بھی بیٹی ہے، اس لیے اپنی بیٹی کی تربیت پر خاص توجہ دیجیے گا۔
ایسا نہ ہو کہ وہ کسی گھٹیا ماجد کے بہکاوے میں آ کر پھسل جائے اور زندگی کے کسی مقام پر آپ کا سر شرم سے جھکا دے۔ باجی میری بات سمجھ گئی تھی۔ اب میں بھی اپنی زندگی خوشی سے جینا چاہتی تھی، بغیر کسی ڈر اور خوف کے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔